फारूक भाई ने बड़ी वजाहत और बड़ी सराहत के साथ और बड़ी समझदारी के साथ और बड़ी समझदारी के साथ बड़ी बेहतरीन अंदाज में, बड़े शुस्ता अंदाज में, बड़े शाइस्ता अंदाज में आपके सामने पेश कर दिया है और ये बहुत काफ़ी है मेरे ख्याल से। और जिस तरीके से कराची बचाओ मुहिम का आज MQM ऐलान कर रही है, उसमें और इस ऐलान से MQM की पॉलिसी साफ जाहिर होती है कि हम बग़ैर किसी ऐसे काम के कि जो बहुत ज़्यादा तामीरी ना हो, हम कराची के अवाम का मुकदमा पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सेनेट में, पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, पाकिस्तान की तमाम असम्बलीज़ में, इवन गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की असम्बली में कोशिश करके कराची के हवाले से ख़ास तौर पर कि जिसमें एक जुमूद तारी है कराची के नाम पर, हम चाहते हैं कि वो जुमूद टूटे। क्योंकि जैसा कि फारूक भाई ने कहा कि कराची एक कौमी शहर है, कराची मिनी पाकिस्तान है। इस शहर में तमाम ही सूबों और इलाकों के लोग एक बहुत अच्छी तादाद में रहते हैं और तमाम सूबों और इलाकों की मईशत का बराह रास्त और बिला वास्ता ताल्लुक़ कराची की मईशत से है। अब अगर कराची की मखदूश सूरत हाल से, एक ऐसी सूरत हाल से जो नगुफ्ता बे है, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बर्बाद किया गया है, इतने बड़े शहर इतनी आसानी से तबाह नहीं होते, बाकायदा मेहनत लगती है, डिज़ाइन किया जाता है इसको बर्बाद करना, एक प्लानिंग होती है बर्बाद करने की, जिसके सबसे बड़ी वाज़े मिसाल कराची का मंजूर शुदा कायम कानून से पास करदा, अपने हाथों से CM सिंध का दस्तखत करदा कराची स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान से डिविएशन किया गया। और ये जानबूझकर किया गया ताकि इस शहर का वो प्लान जिन खतूत पर चलकर कराची को तरक्की करनी थी, उन खतूत से हटकर कराची को बाकायदा बर्बाद किया गया। 8,000 अरब रुपए का मामला है ये, 8,000 अरब, जो हम इतनी सख्ती से कराची मास्टर प्लान या कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान को परसू कर रहे हैं, असम्बलियों में भी और अदालतों में भी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसके पीछे 8,000 अरब रुपए का घपला है जिसको हम चेस कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने ये भी सुना होगा कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक दानिश्वर और मशहूर साबिक ब्यूरोक्रेट ने ये फरमाया था कि 3 खरब 400 अरब रुपए जो पिछले 15 सालों में कराची का हक बनता था, वो कराची को नहीं दिया गया, बावजूद तमाम तर नामसाइद हालात के, बावजूद तमाम मुश्किलात के, बावजूद तमाम परेशानियों के। आज भी MQM अपने उसी मौक़िफ़ पर खड़ी है। और वो मौक़िफ़ क्या है? वो मौक़िफ़ ये है कि न हारा है इश्क और न दुनिया थकी है, न हारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। अच्छा, इसमें कराची बचाओ मुहिम में दो बुनियादी बातें हैं। एक तो कराची स्ट्रेटेजिक प्लान को भी बचाना और उसी के मुताबिक कराची की तामीर व तरक्की का अमल कायम करना, और उससे अगर इनहराफ हुआ है तो उसके लिए जो मुतल्लिका हुक्काम है, जो सूबाई हुकूमत है या बल्दियाती इदारे हैं, उन्हें ज़िम्मेदार ठहराना ताकि उनका एहतसाब हो। उसी के साथ साथ एक दूसरा अहम एजेंडा कराची बचाओ मुहिम का
ایم کیو ایم پاکستان کا آئینی ترمیمی پیکیج یا 140A کی تشریح سے متعلق جو مقامی اور شہری خود مختاری کا آئینی ترمیمی بل ہے، اس کے لیے بھی رائے عامہ استوار کرنا اور لوگوں کو اپنا حامی اور ہم خیال بنانا، تو یہ بھی اس کا حصہ ہے. میں نے کہا راشد ایک بار راشد پہ نیچے آتے ہیں. یہ بات آج کوئی نہیں ہوئی ہے، بیچ لگتی ہوگا اور بڑی کانفرنس آپ ایک سے زائد مرتبہ رکھتے ہیں، وہ گواہ ہیں، تو آپ کے پاس بھی بہت چیزیں موجود ہوں گی، تمام پارٹی آئی ہیں آپ کے روپ پر. اس کے ساتھ ایک اور سوال ہے، لیکن جس طریقے سے آپ کی پارٹی میں خلیج دو نظریہ پایا جاتا ہے اس وقت، تو جن لوگوں نے کراچی کے متعلق فیصلہ کرنا ہے شاید وہاں پر بھی دو نظریہ ہے، وہ الگ الگ طاقتیں ہیں، تو آپ لوگ ایک ہو کے ان دو طاقتوں کو دیکھ کر کے اس مسائل جہاں سے حل ہونے ہیں، ان پارٹیز آل پارٹی کانفرنس کا نتیجہ نہ ماضی میں کبھی نکلا ہے نہ اب نکلے گا. پشاور میں بھی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، خبر اسلام آباد میں بھی ہوئی ہے، لاہور میں بھی ہوتی ہے. آج تک پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی آل پارٹی کانفرنس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جہاں سے نکلتا ہے وہ جگہ، ان جگہوں کے راستے آپ کو بھی پتہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے. کیا مسئلہ ہے وہ لوگ کیوں کراچی کو نہیں کرتے، ادھر سے کراچی کے لیے کوئی فارمولا کیوں نہیں کرتا؟ سہیل آپ بھی ایڈ آن کر دو تاکہ پھر آپ ختم وائنڈ اپ کر دیں. اسی میں ایڈ کر رہے ہیں اس پریس کانفرنس کا جس کا بھی بڑا چرچا ہے، اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پارٹی کی جو سینئر کنوینر ہے وہ کیا وجہ ہوئی 2.5 سال بعد کہ وہ ایک باری موقف پر آئے، یا شاید اس کی وجہ وہ نہیں جو آپ کے بانی نے کہا کہ میرے پاس اس قتل کے حوالے سے بہت سی شواہد ہیں. یہ آپ سے ڈاکٹر صاحب سوال میرا اس کے بعد آپ کر لینا، ٹھیک ہے؟ آپ کر کے اس کے بعد آپ کر لینا. وفاق میں بیٹھے ہیں تو وفاق میں کوئی بات کی گئی ہے اس کراچی بت کو بچانے کے لیے، اور ساتھ ہی آرٹیکل 148 کا آپ نے ذکر کیا، آپ کی ہی جماعت سندھ اسمبلی میں جو ہے وہ قرارداد لے کر کے آتی ہے، لیکن پھر وہاں سے درخواست ہوتی ہے اور پھر وہ قرارداد واپس لے لی جاتی ہے. تو یہ تمام تر معاملہ سمجھ نہیں آتا، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے. دیکھیں، جو پہلا سوال تھا، یہ کراچی بچاؤ مہم ہے، اس کے اغراض و مقاصد تو ہم نے بیان کر دی، حیدر بھائی نے، میں نے. تو اس میں یہ بھی تو سمجھیں نا کہ یہ ایم کیو ایم کی اونرشپ بھی تو ہم اسی مہم کے ذریعے سے عوام کو دینے جا رہے ہیں. اور اگر ہم نے جہاں کہا کہ پاکستان بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہوگا، تو کراچی کو بچانے کے لیے ایم کیو ایم کو بھی مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا. تو یہ تو اس کے لازمی طور پر جڑا ہوا ہے یہ ایجنڈا تو اس کے ساتھ. تو جو آپ کا سوال ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اسے مضبوط اور مستحکم ہونا ہے، تو میرے خیال میں وہ ایجنڈا بھی ہمارے پیش نظر ہے اور اس پر بھی ہم کام کریں جو آپ نے توجہ دلائی، ٹھیک ہے نا. دوسری بات آپ نے کہا کہ وفاق، دیکھیں وفاقی حکومت، پہلے ہم نے آپس میں مشاورت کی پارٹی میں ذمہ دار ساتھیوں کے ساتھ، اور اس مہم کا ہم نے خاکہ بنایا. وفاقی حکومت سے زیادہ آپ ہمیں عزیز ہیں، تو اسی لیے ہم نے پہلے آپ کو دعوت دی اور پہلے آپ کے ذریعے سے پورے ملک کو اس کی خبر دے رہے ہیں. اس کے بعد ہم وفاقی حکومت کے پاس جائیں گے. آپ یہ کر لیں پتو. کراچی بچاؤ مہم کا اعلان کیا آپ نے. کراچی میں جتنے بھی اراکین قومی اسمبلی ہیں ایم کے، ٹھیک ہے، ان کے حلقوں میں جو آرگنائز کرائم ہوتا ہے وہ باقاعدہ حصہ وصول کرتے ہیں اس وجہ سے. تو یہ کیسے کامیاب ہوگا یہ مہم؟ غدار تو آپ کے صفوں میں موجود ہے. دیکھیے میرے خیال میں یہ ہے نا، ججمنٹل ہو کے سوال کریں گے نا تو وہ سوال کیسے بنے گا؟ یہ تو آپ نے ایک فیصلہ دے دیا. تو پہلے اس پہ ہم الگ سے بات کر لیں کہ آپ کی جو معلومات ہیں وہ ضعیف ہیں، ناقص ہیں، کمزور ہیں یا واقعی میں صحیح ہیں، اور اس میں کون لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. ہم نے تو بھائی جو نام آباد والوں نے لیے تھے، ایک فورم نمائندہ فورم ہے بھائی، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں شعبہ تعمیرات کا ایک بڑا حصہ پلر ہے. آپ اگر اس پہ بات کرتے تو شاید میں، آپ نے تو اپنی طرح سے تو فیصلہ دیا، تو پہلے اس پہ بات کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں. پارٹی کے چیئرمین کے پاس اجلاس ہوا ہے جس میں صرف کی جو بجٹ ہے وہ بالا گنج، پنجاب اور دیگر شہروں میں جو ہے ڈیولپمنٹ کے نام پہ لگائی جا رہی ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ جو کراچی بچائے اور تحریک ہے جو آپ کا آغاز کریں جس کا آج، اس میں کیا یہ بھی ہوگا کہ کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے؟ دیکھیں
اگر سندھ کے بجٹ سے اور یہاں کے جو آمدنی ہے وہ دیگر صوبوں میں بھی خرچ ہو رہی ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ پہلے صوبائی حکومت اپنی بنیادی ذمہ داری کو پورا کرے، پہلے یہاں کے مسائل حل کر لیں، اس کے بعد مطلب یہ کہ یہ جو چیریٹی بگنس ایٹ وفاق کی مدد سے کیے ہوں ان کا حوالہ کر دیتے کیونکہ آپ نے پہلے بھی یہ اعلان کیا ہے. دیکھیں ان پہ کام ہو رہا ہے، ٹینڈرز ہوئے ہیں، اور سڑکیں بننا، نالیاں، نکاسی آب کے لائنوں میں کہیں رساؤ ہے، پانی کی لائنوں میں کہیں ٹوٹ پھوٹ ہے، تو وہ تو سب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ہاں ان میں اگر کچھ رکاوٹیں ہیں تو آپ کو یاد ہوگا گورنر ہاؤس میں خالد مغل صدیقی بھائی، گورنر سندھ، میں وہاں موجود تھا، امین بھائی تھے، تو اس میں خالد بھائی نے یہ اشارہ دیا تھا کہ جو رکاوٹیں اس کو ہم دور کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ دور ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اور گرین لائن کا منصوبہ شروع کرا اور دیا. گرین لائن کا منصوبہ شروع ہو گیا، جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ رکاوٹیں آتی ہیں وہ آزمائش ہے، اور ہم تو اس کے عادی ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. تھینک یو.